ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الحمد والصلاة میرے معزز و محترم و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و اعز اسمہ و جل ذکرہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں ہر بار کی طرح اس بار پھر جمعۃ المبارک کی پر نور اور بابرکت ساعتوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کروڑہ مرتبہ درود شریف کے نذرانے آقا دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پہ کہ جس سخی اور لجپال نبی کے صدقے سے ہمیں نیکی کی توفیق میسر آئی۔ عزیزان محتشم، شعبان المعظم کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمتیں ہیں اور اسلام کی روح سے یہ ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے مالک کائنات،
تو रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और इसी बरकत के माहौल में हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक है कि आपने माह रजब और माह शाबानुल मुअज़्ज़म के लिए बरकत की दुआ मांगी है। और एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और शाबान पाक करने वाला है और रमज़ान गुनाहों की मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश का सबब है, ज़रिया है। इसी वजह से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाया करती हैं कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल पूरे रोज़े रखे हों सिवाय शाबानुल मुअज़्ज़म के। यानी शाबानुल मुअज़्ज़म इतना मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना है कि इस महीने के मुकम्मल रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में मैंने हुजूर का ये मामूल नहीं देखा सिवाय शाबानुल मुअज़्ज़म के, कि शाबानुल मुअज़्ज़म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। यानी यूं एहतमाम फरमाया करते थे इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म का। हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, ग़ुलाम और लौंडी के बेटे हैं। उन्होंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपको देखा है, चूँकि उसामा बिन ज़ैद हुजूर के घर में रहते थे, छोटे थे, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई है। अर्ज़ की, हुजूर मैंने आपको मुशाहदा किया कि आप रमज़ान मुबारक के अलावा किसी दूसरे महीने में इतनी बाकायदगी के साथ रोज़े नहीं रखते सिवाय शाबानुल मुअज़्ज़म के। तो शाबानुल मुअज़्ज़म में आप बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, इसकी क्या वजह है? सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो शाबान है ये रजब और रमज़ान के दरमियान ऐसा अज़ीमुल मर्तबत और ऐसा ही अज़ीम शान वाला महीना है कि लोग इसकी अज़मत से गाफिल हैं। ये ऐसा महीना है कि इस महीने के अंदर बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस महीने में रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो उस वक़्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि मैं इस महीने का बाकायदगी के साथ एहतमाम करता हूँ। और उम्मुल मोमिनीन का बयान आपने समाअत फरमा लिया, रमज़ानुल मुबारक के महीने के पूरे रोज़े रखने के अलावा किसी और महीने के अंदर हुजूर पूरे महीने के रोज़े नहीं रखते थे सिवाय शाबानुल मुअज़्ज़म के। एक तो तैयारी भी हो जाती थी रमज़ान मुबारक की, और दूसरा इस महीने की अज़मत और इस महीने के वक़ार के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा आपका एक और बयान भी मौजूद है, फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे माह शाबान के रोज़े रखते थे। तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर क्या नफली रोज़े रखने के लिए आपको शाबान का महीना सबसे ज़्यादा पसंद है? यानी इस तरह उसामा बिन ज़ैद ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर मैंने आपको देखा कि माह रमज़ान मुबारक के अलावा आप किसी दूसरे महीने में इतने रोज़ों का अहतमाम नहीं करते जितना आप शाबान में करते हैं। तो उसकी क्या वजह है? हुजूर ने उसको बयान फरमा दिया कि इस महीने के अंदर बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, मैंने भी हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर नफली रोजे, जाहिर बात है रमजान मुबारक से हट कर जो भी रोजा रखा जाएगा किसी भी महीने में रखा जाएगा वो नफली रोजा शुमार होगा।
رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ فرضی روزے ہیں، باقی 11 مہینوں کے اندر جب بھی آپ روزہ رکھیں گے وہ نفلی روزہ شمار ہوگا، چاہے شعبان کا ہے، چاہے رجب کا ہے، کسی بھی مہینے کے اندر جو رکھا جائے۔ عرض کی حضور کیا نفلی روزے کے لیے آپ کو شعبان المعظم کا مہینہ زیادہ پسند ہے کہ آپ پورا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اس سال وفات پانے والے تمام افراد کے نام لکھ دیتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ان کو رجسٹر کے اندر لکھ دو، یعنی اس سال جتنے لوگوں نے اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے ان تمام کے نام اس ماہ شعبان المعظم کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام بھی لکھا جائے اس لسٹ کے اندر کہ اس سال کے اندر اس بندے نے فوت ہونا ہے، تو میرا نام بھی اگر لکھا جائے تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ شعبان المعظم کو عطا فرمائی ہیں کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت ہے، اور نفلی روزے رکھنے کی، نفلی جناب نماز پڑھنے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی حضور حاضری پیش کریں، اور نمازوں کی، روزوں کی اور نفلی جو ہمارے نمازیں ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہے، اس کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ اس کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ باقی اس ماہ شعبان المعظم کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی نسبت ہے۔ ایک تو اس ماہ شعبان المعظم کے اندر حضرت امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کے پیچھے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال وہ بھی شعبان المعظم کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا اور سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یوم ولادت جو تاریخ کی کتب سے ہمیں ملتی ہے وہ بھی شعبان المعظم کے اندر ملتی ہے، کسی جگہ 3 ہے، کسی جگہ 5 ہے، بہرحال اسی شعبان المعظم کے اندر آپ کی یوم ولادت بھی ہے۔ اس سلسلے میں کے ساتھ بھی اس شعبان المعظم کے مہینے کو ایک برکت حاصل ہے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل تو بے شمار ہے، انسان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ ان کو بیان کر سکے، لیکن سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہجرت نبویہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی، ہجرت نبویہ کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک دست سے، مبارک ہاتھوں سے آپ کو گھٹی عنایت فرمائی، دائیں کان میں بھی اذان بھی دی اور بائیں کان میں تکبیر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ سید الشہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت عطا فرمائی کہ گھٹی بھی خود عطا فرمائی، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، جو ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے خود اذان بھی دی اور خود تکبیر بھی کی۔ اور 7ویں روز جو عقیقہ کیا جاتا ہے، جو سنت ہے، 7ویں روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا مبارک عقیقہ کیا، اور عقیقہ کیسے کیا کہ آپ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو اللہ کی حضور پیش کیا، جتنے آپ کے بال مبارک تھے ان بالوں کو اس کو وزن کیا گیا، اور وزن کرنے کے بعد اس کو اللہ کے حضور صدقہ کیا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کے والد محترم ہیں، آپ نے ان کا نام جعفر رکھا۔
ظاہری بات ہے والد کی خواہش ہوتی ہے، اس نے اپنے ایک نام سوچا ہوتا ہے، انہوں نے نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر، چونکہ مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کی۔ حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، سیدنا مولا علی شیر خدا کے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب، اور انہوں نے جنگ موتا کے اندر بڑی بہادری اور دلیری کا جناب مظاہرہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں نے تلوار ماری، آپ کا مبارک ہاتھ یہاں سے انہوں نے کاٹ دیا، پھر آپ نے اس جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، فوراً اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر کافر نے تلوار ماری، آپ کے یہاں سے مبارک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے پھر بھی نیچے جھنڈا نہیں گرنے دیا، بلکہ اس کو کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سینے کے ساتھ دبا دیا، یوں آپ کو شہید کیا گیا۔ اب چونکہ دو بازو آپ کے اللہ کے حضور کٹ گئے تھے اور کافروں نے، دشمنوں نے اس کو کاٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو پر عطا فرما دیے۔ حضور فرماتے ہیں سیدنا جعفر بن ابی طالب جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اور گھر جب گئے تو ان کی زوجہ ماجدہ جو تھی وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی اور خوشبو اور خوبصورت کپڑے پہنا کر، تاکہ ابھی ان کے والد محترم آئیں گے ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آپ نے ان کے گھر جا کر خبر دی کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو حضور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور پھر بشارت عطا فرمائی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو پر عطا فرمائے ہیں، وہ جنت میں کبھی یوں جا رہے ہیں کبھی یوں جا رہے ہیں، جنت کے اندر وہ ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ پر کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اس لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، جو جہاز ہوتا ہے اس کو بھی طیار کہا جاتا ہے، تو چونکہ وہ اڑتا ہے اس لیے اس کو طیار کہا جاتا ہے، تو آپ کو بھی طیار بعد میں کہا جانے لگا، چونکہ آپ کو دو پر جنتی عطا کیے گئے جس کے ذریعے آپ جنت کے اندر سیر کر رہے تھے، اس لیے آپ کا نام جعفر طیار پڑ گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نسبتوں کا احترام حضور کے صحابہ پھر کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے، آپ جب بھی سیدنا جعفر کے بیٹے کو ملتے تھے نا، سیدنا جعفر، تو آپ پتہ کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والوں کے بیٹے تم پر سلامتی ہو۔ یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، دو پر عطا فرمائے، اس کا اظہار سیدنا عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، اے دو پروں والوں کے بیٹے اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ نام نہیں لیتے، یوں کہتے یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والوں کے بیٹے۔ تو سیدنا جعفر مولا علی کے بھائی ہیں، تو ان کی نام کی مناسبت سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کا نام بھی ان کی مناسبت سے رکھوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کا نام حسین رکھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا مبارک نام جو ہے وہ کیا رکھا؟ حسین رکھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تو یوں آپ کا اسم گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تقریباً 7 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات مقدس میں گزارا۔ 7 سال کا عرصہ صرف ان کو ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، کبھی گود میں، کبھی سینہ کبھی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے تھے، کبھی سینہ اقدس پر چڑھتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے تھے، کبھی ان کو سونگھتے تھے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوستے تھے، کبھی اپنی مبارک زبان ان کو چسواتے تھے۔ تو یہ محبت کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے ساتھ جو کیے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یوں بھی آتا ہے کہ آپ کے اپنے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور کے جد امجد ہے، ان کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، ان کو حضور نے اپنے ایک ران مبارک پر بٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسری ادھر، تو جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کسی ایک کو چن لیجئے
ایک ہی آپ کے پاس رہے گا، دو نہیں رہیں گے، ایک کو اللہ اپنے حضور بلانا چاہتا ہے۔ حضور آپ کس کی قربانی پیش کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو رکھا اور عرض کی کہ ابراہیم کو قبول فرما لیجیے۔ سمجھ آگئی جی؟ اور بعد میں حضور ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اے حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ تو کیونکہ کام سر انجام دینا تھا امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر محبت کے انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے، سید الشہداء آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کی خاطر اپنے سجدوں کو لمبا فرما دیا کرتے۔ کبھی سینہ اقدس پر جناب حضور کے وہ سوار ہوتے، کبھی کندھوں پر وہ سوار ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو چومتے تھے، کبھی ان کو سونگتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ یہ جنتی دو پھول ہیں میرے دنیا کے اندر۔ سمجھ آئے گی؟ اور کبھی کندھوں پر سوار کرتے تھے، بلکہ یہ دادا صاحب کی کشف المحجوب شریف میرے سامنے ہے۔ دادا صاحب نے اس کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اور کیا منظر دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، اور کندھوں پر سوار ہو کر ایک رسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے دو سرے امام حسین کے ہاتھوں میں، اور وہ کندھوں پر سوار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل نیچے جھکے ہوئے ہیں، جس طرح کہ سواری ہوتی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت برا انداز اپنایا ہوا ہے، اور سید الشہداء کو کندھوں پر سوار کیا۔ یہ دادا صاحب نے لکھا کشف المحجوب شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ سید الشہداء ان رسوں کو کھینچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعم الجمل جملک یا ابا عبداللہ، فرمایا کہ اے حسین کتنی خوبصورت تیری سواری ہے، کتنی تیری خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے کہ جناب سید الشہداء کندھوں پر سوار ہیں، امام الانبیاء سواری بنے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ نیچے ہیں اور سید الشہداء کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور کیا خوبصورت سواری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے، سواری اگرچہ خوبصورت ہے، سواری کی تو کیا بات ہے، لیکن جو اوپر سوار ہے اس کی کیا شان ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبتوں سے نوازا کہ کبھی کندھوں پر سوار کیا، کبھی مبارک زبان چسوائی، کبھی ان کی مبارک زبان کو چوسا، اور پھر بشارتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ العظیم، ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ الکامل ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کلمات ادا ہوئے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ ایک کھانے کی دعوت کسی نے دی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک گلی میں سید الشہداء کھیلتے کھیلتے حضور کے سامنے آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیلتے کھیلتے حضور کے سامنے آ گئے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب دیکھا نا کہ سید الشہداء میرے سامنے آ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کو تھوڑا تیز کر لیا، ہم سے تھوڑا تیز ہوئے، حضور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر یعلا بن مرہ فرماتے فجعل الغلام یفر ہا ہونا و ہا ہونا۔ امام ترمذی نے سنن الترمذی کے اندر 3775 نمبر حدیث پاک، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 144 ہے۔ جس طرح کہ ایک بچوں کی عادت ہوتی ہے، سید الشہداء جب حضور کو دیکھا تو وہ چھپنے لگے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب بڑا بندہ اپنے کسی بچے کو دیکھے تو وہ بچہ چھپتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضور کو دیکھا کہ حضور ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو فجعل الغلام یفر ہا ہونا و ہا ہونا، کہ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی وہ دائیں جا رہے ہیں کبھی وہ بائیں جا رہے ہیں،
اور رسول اللہ وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حَتَّى أَخَذَهُ، اور حضور ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضور مسکرا رہے ہیں، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوگا نہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یا رسول اللہ آپ کو پیدا کرنے والے کی قسم، آپ جیسا حسین کسی نے کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو عادات حضور کو اللہ نے عطا فرمائی، حضور سیدنا الشہداء کے پیچھے پیچھے اب یہ سبق بھی حضور سکھا رہے ہیں نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی مبارک میں امت کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، کہ امت کو چاہیے ہر پہلو حضور کی ذات سے لے۔ اب حضور کو نمونہ بھی تو دینا تھا نا، کہ بچوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے، بچوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہر وقت جناب غصہ اور جناب بچہ بدزن ہو جائے، نہ، اس پر بھی شفقت والا ہاتھ بھی رکھنا ہے بچوں پر، اور سختی والا ہاتھ بھی رکھنا ہے، درمیانہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کے پیچھے پیچھے اور سید الشہداء آگے آگے، اور یضاحکہ النبی، حضور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حتی اخذہ، یہاں تک کہ حضور نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ والاخری فی رأسہ، ایک ہاتھ حضور نے ان کے تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ حضور نے ان کے سر کے نیچے رکھا۔ جس طرح بچوں کو شفقت کے ساتھ پکڑا جاتا ہے نا، اس طرح شفقت کے ساتھ حضور نے ان کو ایک ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ ان کے سر کے نیچے رکھا، اور پکڑ کر فقبلہ، ان کا بوسہ لیا حضور نے۔ سید الشہداء امام حسین کا حضور نے بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں کیا ہوں، حسین سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری اور حسین کی محبت میں کوئی تفریق اور تقسیم نہیں ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حسین سے بھی محبت کرے گا۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ اور میں سارے اللہ رسول کو گواہ بنائے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ بس بات سمجھ آ گئی جی؟ حضور نے فرمایا من احب اللہ من احب حسین، یا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ اور یقیناً اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین وہ ہے کہ جس سے میری نسل آگے چلے گی۔ اب یہ جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا آگے چلا، وہ سید الشہداء سے چلا، کہ آج پورے مشرق اور مغرب جہاں بھی چلے جائیں آپ کو سادات ملتے ہیں، تو سید السادات اور فخر السادات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نسل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل جو ہے وہ آگے جو چلی ہے وہ سید الشہداء امام حسین سے چلی ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور شفقت فرمایا کرتے تھے، اور ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور مبارک کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، کبھی سینہ اقدس پر سوار کیا کرتے تھے۔ تو یہ سید الشہداء، لیکن وقت چونکہ آپ کو تھوڑا ملا اور صرف 7 برس آپ نے حضور کے ساتھ گزارے، اور 7 برس گزارنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا کو خیر آباد کہا، اور اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی مبارک عمر 36 برس کی ہوئی، 36 برس 36 برس کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر سید الشہداء 20 سال تک سلطان الاسلام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منظور نظر رہے، اور پھر 60 ہجری کے اندر جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، وصال کے بعد یزید جو سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا تھا وہ سلطنت پر تخت پر بیٹھا، اور وہ سارے جرم جو اس کے اندر موجود تھے اس نے کیے۔ کرنے کے بعد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے، آپ کو خطوط جاری کیے گئے اور آپ تشریف لے گئے، وہاں لے جا کر پھر آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اللہ کی رضا پر آپ راضی ہوئے، اور 56 سال کی عمر میں، کتنی 56 سال کی عمر میں 5 ماہ اور 5 دن کی عمر مبارک آپ نے گزاری، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو
جمعۃ المبارک کے دن عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدان کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا سوانحی خاکہ ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ باقی گزارش میری یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے مناقب کتابیں بھری پڑی ہیں، اور سالوں سال علماء اور ہم سارے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ محبت کسی سے بھی کی جائے وہ محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی سیرت اور کردار کو نہیں اپناتے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ نام کا دعویٰ کرنا کہ مجھ سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے، میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں سید الشہداء سے محبت کرنے والا ہوں، نام کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ سیرت حسین، کردار حسین اپنانے کا نام اصل میں محبت ہے۔ اگر آپ واقعی سیدنا امام حسین کی سیرت پر چل رہے ہیں، جیسے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اگر حسینی کہلوانے والا نماز نہیں چھوڑتا، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو واقعی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود حسینی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ سید الشہداء نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اب اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والا رمضان آ رہا ہے، قریب ہی ہے، باہر کھلو کے جناب ہٹا کٹا جناب سموسے کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا جی حضرت صاحب آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، اور باہر کھڑو کے سر عام بے حیائی کر رہا ہے اور ہٹا کٹا ہو کے جناب سموسے باہر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے، میں حسینی ہوں۔ جو حسینی کوئی بھی نہیں بنتا، یاد رکھیے گا، یہ حسینی نہیں ہے۔ نام اور دعوے کرنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، کردار حسین اپناؤ۔ وہ کیسے؟ جیسے سید الشہداء نے روزہ نہیں چھوڑا، حسینی بھی وہی ہوگا کہ جناب جان چلی جائے روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس کا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سید الشہداء نے کبھی ظلم نہیں کیا، سید الشہداء نے کبھی عاجزی اور انکساری کو ترک نہیں کیا۔ آج جناب جڑا تھوڑا منصب تے پہنچ جاوے کہ ہو میں تو بڑی کی شے گا، میرے تو بڑا پنے خائی کو نہیں جناب، میرے ماتحت 10 بندے کام کرتے ہیں، میرے تحت جناب 20 بندے کام کرتے ہیں، تو میں تو جناب ان پیر زمین تے پیر لگ دے کو نہیں۔ نا سید الشہداء، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ نے کیا نمونہ پیش کیا۔ ایک مرتبہ آپ سواری پر تشریف ہو کر لے جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، اچانک چند ایک افراد نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ عرض کی حضور ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ آپ نے سواری کو جناب ادھر ہی چھوڑا، اتر کر زمین پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ ان کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر اکیلا نہیں چھوڑا، عرض کی، جب انہوں نے عرض کی حضور کھانا کھا لیجئے، کھانا کھانے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، ہم سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اب سارے آؤ، میری طرف سے تمہیں دعوت ہے۔ سب کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر ان سب کو کھانا بھی کھلایا، پھر طائف بھی عطا فرمائے اور ہدیے اور طائف دے کر واپس بھی روانہ فرما دیا۔ یہ ہے سید الشہداء کی سیرت، یہ ہے کردار۔ اے نہیں کہ میں لینڈ کروزر تے بہ گیا، میں فارچونر تے بہ گیا، تو جناب جڑا مزدور بندہ وہ بندہ ہی کوئی نہیں، پھر اپنے آپ کو کہنا میں حسینی ہوں۔ کیڑی گل دا تو حسینی؟ حسینی وہی ہوگا جو غریب پروری کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، بلکہ غریب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو بھی بیچارہ یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حسینی وہ ہوگا جو سخاوت کرے گا اور غریب کو روٹی پہنچائے گا۔ یہ میرے سامنے دادا صاحب کی کشف المعجوب شریف، دادا صاحب نے لکھا کہ سید الشہداء تشریف فرما ہے، ایک غریب بندہ حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضور کچھ عطا فرمائے، کچھ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمارا رزق راستے میں ابھی آ جائے گا، ہم تجھے دے دیں گے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر سے مال بھیجا کرتے تھے اور پھر سید الشہداء آگے تقسیم کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ابھی ہمارا رزق راستے میں، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا رزق آ جائے گا، پھر ہمیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ تھوڑا وقت گزرا، اس کو انتظار کروایا، کچھ عرصے کے بعد 5 تھیلیاں آئیں، 5 تھیلیاں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں، اور ان میں سے ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار موجود تھے۔ وہ 1000 دینار کتنے ہو گئے جی؟ 5 تھیلیاں دے چھوڑ دے کتنے ہو گئے؟ 5000 دینار۔ اس 5000 دینار کو آج کے پیسوں کے ساتھ اس کو حساب لگائیں تو پتہ نہیں کتنے پیسے وہ بنتے ہیں۔ 5 تھیلیاں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور جو لے کر آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جناب معاویہ از تو عذر می خواہد و می گوید کہ این مقدار اندر وجہ کہتران صرف باید کرد،
تابر اسد تیمار نیکو تر داشتو آیت حسین رضی اللہ تعالیٰ اشارت بداں درویش کرد. یہ سید دادا صاحب علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو لے کر آنے والے تھے نا تھیلیاں, انہوں نے سیدنا شہداء رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں عرض کی حضور سیدنا امیر معاویہ نے یہ 5 تھیلیاں بھیجی ہیں اور عرض کیا کہ حضور معذرت یہ تھیلیاں بھی تھوڑی ہیں, اس کو آپ غرباء کے درمیان تقسیم فرما دیں, انشاءاللہ آپ کو بارگاہ میں اور زیادہ تھیلیاں میں عطا فرماؤں گا, اس کو آپ فقیروں کے بارگاہ میں پیش کر دیں. آپ نے یوں ہی اس کو اٹھایا 5 تھیلیاں جس کے اندر 5000 دینار دادا صاحب لکھ رہے ہیں موجود تھے, آپ نے یوں ہی اٹھایا اس درویش کو عطا فرما دی. یہ ہے سیرت, یہ ہے کردار کہ غریب پروری ایسے کی جائے. 5 تھیلیاں عطا فرما کر دادا صاحب فرماتے ہیں سید الشعراء نے اس درویش سے معذرت کی اور کہا کہ یہ تیری خدمت ابھی پوری نہیں ہوئی, یہ تھوڑے پیسے ہیں, جتنا میں نے تجھے انتظار کروایا نا چاہیے تھا کہ اس سے ڈبل پیسے ہوتے, لیکن چونکہ آئے تھوڑے ہیں میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں, اتنے لے جا اللہ کے حضور اتنے قبول کر لے. بات سمجھ آئی جی؟ تو یہ ہے سید الشہداء کا کردار. اب اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والا اس کے گھر پر اگر کوئی غریب آ جائے تو منہ تے جناب تے متھے تے وٹ پا لے وہ کیڑا حسینی یار, کون سا حسینی؟ اس لیے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلیں, اور ان کی سیرت پر چلنے کا بہترین نمونہ کیا ہے کہ آپ وہی کردار اپنائیں اور وہی سب کچھ کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کیا, تو یقیناً پھر آپ کی محبت کامل ہوگی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں صرف نام کے بس ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں, تو حسینی حسینی ساری زندگی کہتے رہیں, کوئی بندہ بھی حسینی آج تک ہوا نہیں ہے. حسینی وہی ہے جو کردار حسین اپنائے گا, ظلم نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, ڈکیتی نہیں کرے گا, غیبت نہیں کرے گا, حسد نہیں کرے گا, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, مظلوم کا ساتھ دے گا, نماز کی پابندی کرے گا, روزے کی پابندی کرے گا, حج زکوٰۃ کی پابندی کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, فراڈ نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, جو ساری چیزوں سے بچے گا, یقین مانو میں حسینی وہی ہے. جھوٹ بھی بول رہا ہے, فراڈ بھی کر رہے تو حسینی بھی ہیں, غیبت بھی کر رہے تو حسینی بھی ہیں, چغلیاں بھی کر رہے تو حسینی بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے لیے وہ تیار کو نہیں ہے, پھر حسینی بھی ہے. کہاں کا وہ حسینی ہے؟ توجہ کے ساتھ, شہزادہ امام زین العابدین امام باقر آپ بیان فرماتے ہیں کہ سید الشہداء امام عالی مقام آپ ایک مرتبہ پیدل روانہ ہو رہے تھے, بازار میں چل رہے تھے, پیدل زمین پر چل رہے تھے. سیدنا نعمان بن بشیر حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی نا تو وہ سیدنا نعمان خچر پر سوار تھے, سواری پر سوار تھے, اور سید الشہداء پیدل چل رہے ہیں. یہ لوگوں نے آج رولے بنا دی ہیں کہ جناب اہل بیت اور صحابہ کے آپس میں دشمنی تھی. اللہ کے بندو, جنہوں نے تربیت رسول اللہ کی بارگاہ سے حاصل کی ہو, ان کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں, وہ خچر پر سوار ہیں اور سید الشہداء پیدل چل رہے ہیں. جب دیکھا نا کہ وہ پیدل چل رہے ہیں, فوراً سواری سے نیچے اترے اور عرض کی حضور آپ میری سواری پر تشریف فرماؤ, میری سواری پر تشریف فرماؤ, میں پیدل چلوں گا. امام عالی مقام آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں پیدل ہی چلوں گا, تم سواری پر سوار ہو. اس نے سیدنا نعمان بن بشیر نے بار بار عرض کی, اور عرض کرنے کے بعد, اصرار کرنے کے بعد پھر آپ سواری پر سوار تو ہوئے, لیکن انداز دیکھیے, اتباع سنت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر, سنت پر امام حسین کتنے کاربند تھے. آپ بیٹھے تو صحیح, بار بار اصرار کیا نعمان بن بشیر نے, بیٹھ تو گئے لیکن بیٹھے کیسے؟ آپ نے نعمان بن بشیر کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھ گئے, آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب پیچھے بیٹھے نا تو انہوں نے پھر عرض کی حضور اے بے ادبی کروا رہے ہو میرے کو, سید الشہداء نماز رسول ہیں, حضور آپ آگے رہو, تشریف فرما, میں پیچھے بیٹھوں گا. فرمایا سنو, میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے فرمان عالی شان سنایا. حضور نے کیا فرمایا؟ الرجل احق بصدر دابتہ, فرمایا جو کسی سواری کا مالک ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے پہلے وہ بیٹھے, پہلے نمبر پر وہ بیٹھے, اور اس کے بعد جو مہمان ہیں وہ دوسرے نمبر پر بیٹھے. وصدر فرشہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اگر کوئی بندہ کسی بستر کا مالک ہے تو زیادہ حق وہی رکھتا ہے کہ بستر پہلے پر وہ بیٹھے پھر مہمان بیٹھے. بات سمجھ آگئی ہے؟ وَالصَّلَاةِ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا إِمَامًا يَجْمَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ. امام حسین فرمان لگے میں نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یوں فرمایا کہ سواری کا مالک زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے وہ بیٹھے. اب چونکہ مالک تو ہے پہلے تو بیٹھے گا پھر میں بیٹھوں گا. اتنی شریعت کے اوپر آپ نے جناب سبحان اللہ العظیم. پھر آگے بھی صحابی رسول تھے نا، پھر انہوں نے بھی حضور کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے تھے. عرض کی حضور میں بھی آپ کو حضور کا فرمان سناتا ہوں. عرض کی صدقت بنت محمد رسول اللہ سمعت ابی بشیرا یقول کما قالت فاطمۃ وقال رسول اللہ الا من اذنا. عرض کی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی والدہ ماجدہ نے بالکل درست فرمایا، سچ فرمایا ہے. لیکن آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، اس کو میرے والد محترم نے روایت کیا ہے. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من اذنا، کہ مالک سواری کا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ پہلے بیٹھے. الا من اذنا، مگر جس شخص کو وہ خود اجازت دے دے کہ آگے بیٹھ جائے اس کو حق ہے وہ پہلے بیٹھے. حضور چونکہ میں مالک ضرور، آپ نے بھی حدیث پاک سنائی میں نے بھی حدیث پاک سنا دی. آپ نے فرمایا مالک چونکہ میں ہوں میں پہلے بیٹھوں گا. حضور نے فرمایا تو الا من اذنا، جس کو میں اجازت دے دوں گا مالک ہو کر اس کو بھی حق ہے وہ کہ آگے بیٹھ جائے. حضور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ آگے تشریف رکھیں. سید الشہداء پھر آگے جا کر بیٹھ گئے اور امام سیدنا نعمان بن بشیر آپ کے پیچھے بیٹھے. یوں آپ نے اتباع سنت کی اور شریعت کے اوپر آپ نے کار بند رہے. آج حسینی کہلوانے والا سنت کا تارک ہے، سنت کا تارک ہے. یہ دیکھیں نا، یہ دار شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں ہے جی؟ سارے بولو ذرا. اب حسینی کہلوانے والا سید الشہداء نے تو اتنی سنت کو اپنایا کہ حضور نے فرمایا کیا تھا جائز تو پھر بھی ہے کہ آگے بیٹھ جائے، لیکن حق اس کا زیادہ بنتا ہے کہ مالک پہلے سواری پر بیٹھے. لیکن آپ نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، اتباع سنت کی، اور آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تو اجازت نہیں دے دیتا. اب یہ داڑھی شریف حضور کی سنت ہے کہ نہیں جی؟ اب حسینی کہلوانے والا داڑھی کترا دے، داڑھی کٹوا دے اور کہے میں حسینی ہوں تو کی بنے گا؟ لباس سنت کے مطابق شلوار قمیض پہننا یہ حضور کی سنت ہے کہ نہیں جی؟ دستار امامہ شریف حضور کی سنت ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ ساری چیزیں حضور کی سنتیں ہیں. اب حسینی تو وہ ہے جو اتباع سنت کرے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرے، اور جتنا ہو سکے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے طاقت ہے وہ اس پر عمل تو کم از کم کرے نا، پھر جا کے حسینی کہلوائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. 5 شعبان المعظم کو سید الشہداء کے یوم ولادت تھا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. وہ تو ویسے پاکان امت ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا سب کا چرچہ انشاءاللہ، اسلام کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا، سید الشہداء کا، سیدنا امام حسن کا، سب کا چرچہ ایسے رہنا ہے. ہم رہیں نہ رہے ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی دنیا سے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کا ذکر ایسے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. وما